बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चाइना के दौरे पर रवाना हुए हैं। ये 4 रोजा दौरा है। इसका मकसद क्या है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग छिड़ गई है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। अरशद शरीफ शहीद के बाद अब मुराद सईद और एंकर इमरान रियाज खान निशाना है। ऑडियोज वीडियोज के जरिए किस तरह की धमकियों का सिलसिला शुरू है और रियासती इदारे इस पूरे मामले के अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। जनरल बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर के साथ भी डबल गेम की है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज एक बड़ा इंकशाफ किया है। मजीद क्या कुछ कहा गया है, आज की वीडियो इंतहाई आम होने जा रही है। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब से चंद सीनियर सहाफियों ने मुलाकात की, जिनके अंदर जो है वो सिद्दीक जान भी मौजूद थे, लेकिन जुनैद सलीम साहब और सुहेल वड़ैच साहब और आफ्ताब इकबाल साहब, कुछ और साफी वो मौजूद थे। इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो पहली मरतबा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आप कह सकते हैं कि खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की है कि जनरल बाजवा एहतसाब के रास्ते के अंदर रुकावट थे। वो चोरों डाकुओं लुटेरों का तहफ्फुज कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी चोर डाकू को सजा हो। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, करप्ट लीड, जाली बैंक अकाउंट के धंधे करने वाले, वो सारे बड़ी आसानी के साथ जो है वो बच गए। और ये तो पूरी कौम ने देखा है और हमने देखा है। आज जरदारी शरीफ वही खाऊ कबाइल आज मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं। लेकिन खास तौर पर 2 बातें उन्होंने जिक्र की इसके अंदर। एक जो है वो गुज़श्ता रोज भी उसका जिक्र हो चुका है कि उन्होंने कहा, जैसे बाकियों ने, नून लीग के लीडरों ने कहा कि इमरान खान साहब अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो आप कौमी असम्बली तहलील कर दें। सूबाई असम्बली के 2 के अंदर आपकी हुकूमत है, आप तहलील कर दें तो बस चौथे दिन इलेक्शन हो जाने हैं। 90 दिन के अंदर ये आईनी तकादा है। आईनी माहिरीन से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। लेकिन ये तो नहीं पता था कि सब बदमाश जो है वो अवाम के सामने और आइन के सामने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाएंगे। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक तो वो जो जिक्र किया उन्होंने कि जनरल बाजवा ने भी यही तजवीज दी, तो उन्होंने जब सारे ये बात कर रहे थे तो उन्होंने ये काम कर दिया और बिल आकर इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाए और आज देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि जब आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था तो उन दिनों के अंदर चूंकि पीडीएम हुकूमत तो आ चुकी थी, जरदारी शरीफ माफिया मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया था। उस वक्त इमरान खान के जरिए जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बन सके और उसके अंदर बाजवा साहब ने रुकावट डालने की कोशिश की, इमरान खान को इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरान खान को कहा गया कि आप इसके अंदर रुकावट बने, लेकिन खान साहब के बकौल कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो भी बनेगा मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो उन्होंने इसके अंदर रुकावट पैदा नहीं की और सदर अलवी साहब ने, आपको इल्म है, दस्तखत कर दिए। एक अच्छा जो है वो उन्होंने इमेज दिया। अब आप अंदाजा कीजिए कि इदारों के अंदर, यानी एक तो होता है कि आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर अवाम तकसीम है, यानी एस्टैब्लिशमेंट भी तकसीम है, जजेस भी तकसीम है, वकला भी तकसीम है, सहाफी भी तकसीम है। और तकसीम से मुराद सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, वो तो होता ही है, लेकिन यहां एक ग्रुपिंग नजर आ रही है। और यहां आप देखिए कि इस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या फौज के अंदर ये जो इमरान खान ने दावा किया है और इंकशाफ किया है, यकीनन ये एक बहुत ही आम मामला है। तो जब जनरल बाजवा साहब पर और बहुत सारे इल्जामात उनकी रिटायरमेंट के बाद लगे हैं, डिमांड हो रही है कि जनरल फैयाद और जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल किया जाए, तो क्यों ना, यानी आपने पहले क्या जरदारियों और शरीफों का कोर्ट मार्शल कर लिया है। यानी एक तरफ एक शख्स जो है तबके पर इल्जाम हो तो वो आप उसको मासूम करके दूसरे को हम रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो जनरल बाजवा साहब पर यह भी एक नया इल्जाम लगा है। अब एक और बड़ा मामला है और उसका ताल्लुक है मुराद सईद और इमरान रियाज के हवाले से। पहले मुख्तसरन इमरान रियाज का मामला यह है, आप देख चुके हैं, उनकी 2 वीडियोज को जोड़ा गया, दोनों इमरान खान के दौर की है, लेकिन तासर दिया गया कि एक वीडियो जो है उसका ताल्लुक नून लीग के दौर से है। तहरीक लब्बैक के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो एहतजाज करना है, लेकिन खून खराबा और जलाओ गिराओ और इस तरह का काम करेंगे तो फिर रियासत आपसे निपटेगी। अब इनको जोड़कर कोशिश की जा रही है, जिस तरह इमरान खान ने बात की थी कि उनको मजहबी जनूनियों से खतरा है, यानी मजहबी जनूनियों को इस्तेमाल किया जाएगा और बिल आखिर क्या होगा, उनके खाते में डाला जाएगा। और ऐसा ही हुआ वजीराबाद हमले के अंदर।
لیکن اب عمران ریاض خان جو ہے ان کو بھی اسی طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کا ذکر وہ بارہا کر رہے ہیں، اور جس طرح جو ٹوٹے جوڑنے کے ماہر ہیں اور جس طرح کا بے شرم ٹولہ اس وقت اس ملک پر مسلط ہے، اور وہ کچھ بھی یہاں آڈیوز لیک ہوں، ویڈیوز لیک ہوں، وہ جب انتہائی ننگا ہو چکا ہے تو اس کو کوئی آئین اور قانون کی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرائیویسی کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت ایسا ننگا ہو چکا ہے کہ اس کو علم ہے کہ یہ عوام اس سے متنفر ہے، یہ عوام ان کی رائے کے خلاف رائے رکھتی ہے، بلکہ انہوں نے ایک سال میں جس طرح کا بدلہ لیا ہے اور سارے ایک پیج پر ہے۔ اب دوسری طرف یعنی آپ یہ دیکھیے مراد سعید جو ہے وہ ایک گزشتہ روز انہوں نے ان پر ایک مقدمہ قائم کیا گیا، ریاست سے بغاوت اور یہ سارے یعنی مقدمے قائم کیے گئے، پھر انہوں نے جو رات کو ایک اٹیک ہوا، دھماکہ ہوا جس طرح سوات کے اندر قبل میں، اور اس کے بعد انہوں نے جو ویڈیو بیان جاری کیا اور احتجاج کا اعلان کیا، تو پہلے وزیر اعظم صاحب اس بم دھماکے کی مذمت کر رہے تھے، لیکن بعد میں جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے کہا جی یہ ممکن ہے اندر ہی کوئی اس طرح کا مواد تھا اور پھٹ گیا ہے، لہذا یہ اب جو ہے یہاں بھی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، اس پر تو ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد سعید جو ہے ان کو دھمکی امیز میسج موصول ہوا ہے، اور یہ جو میسج ہے آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ ارشد شریف کو بھی یہی پیغامات موصول ہو رہے تھے، عمران ریاض کو یہی پیغامات موصول ہو رہے تھے، لیکن ہمارے ریاستی اداروں نے ایک پیج پر یعنی یہ کیسا عجیب قسم کا معاملہ ہے کہ ہم ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتے، بہت خطرناک ہو جاتا ہے، اور ہماری اتنا وہ کہتے ہیں کہ لیول نہیں ہے اور اتنے بھی بہادر نہیں ہے کہ اس ملک کے ادارے جو ہے وہ جس طرح آج کل ننگا کر رہے ہیں سب کو، یعنی خود جب بندہ ننگا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ننگا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب جو ہے یعنی کیسے عجیب اتفاق ہے کہ پی ڈی ایم حکومت اور ہمارے ملک کے معزز ادارے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک ہی دہشت گرد یہ ایک پیج پر ہے۔ یہ کیسا حسین اتفاق ہے، یعنی الیکشن ہونا چاہیے، عمران خان یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ طالبان ایک دہشت گردی ٹی ٹی پی شروع کرتی ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے کہ طالبان اور عمران خان ایک ہے، عمران خان طالبان خان ہے، تو اس کیٹاگری کے تحت اور نقطہ نظر کے تحت تو طالبان کو سپورٹ کرنا چاہیے، پرامن ماحول ہو تاکہ الیکشن ہو۔ لیکن یہ بڑی عجیب اتفاق ہے کہ ٹی ٹی پی اور ہمارے معزز کردار اور ہمارے پی ڈی ایم حکومت بغیر ایک پیج پر لگتے ہیں۔ پھر جو ہمارے اینکرز ہیں یا عمران خان ہے یا آپ دیکھیے کہ مراد سعید ہے، ارشد شریف کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، جس طرح ان کے کیس کو دبایا گیا، انویسٹیگیشن کو دبایا گیا، جلد ویڈیو بیان ریکارڈ ہوا، اور پھر یہ ساری چیزیں بڑی یعنی بالکل یعنی ننگے ہو گئے نا سارے، تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی تھوڑی جرت کرتا ہے ہماری طرح، کوئی ذرا زیادہ جرت کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ارشد شریف کا معاملہ ہوا، مراد سعید جو ہے اس کو میسج آتا ہے کہ بھائی ہم اگر وہاں سی ٹی ڈی تھانے پہنچ سکتے ہیں تو آپ بل میں گھسے ہوئے ہیں، آپ بھی نکلیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ماریں گے، آپ کا مرڈر کریں گے۔ اب یہ ساری دھمکیاں اس کو آ رہی ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ اس ملک کے ریاستی ادارے سنسیریٹی کے ساتھ اس عوام کے تحفظ کی خاطر ان لوگوں کو ٹریس کریں جن کو جو یہ میسج پہنچا رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے ساتھ ہی مراد سعید پر بغاوت اور غداری کے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت میں جاتا ہے۔ تو اس سے کیا مطلب یہ بھائی دانستہ یا نہ دانستہ، یہ تو وضاحت ہمارے اداروں کو اور ان شخصیات کو کرنی چاہیے۔ ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو تو ایک عام پریس کانفرنس بھی آ جانی ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا موقف ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے ایک پیج پر ہیں، یعنی ایک طرف قتل کی دھمکیاں دہشت گرد دیں، ساتھ ہی حکومت مقدمات بھی وہ بنائے، بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردوں کو پکڑے، وہ تو الٹا دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سہولت کاری ہو رہی ہے کہ بھئی آپ بھی مارو، ادھر سے ہم مارتے ہیں، یہ بندہ کیسے زندہ بچتا ہے دیکھتے ہیں۔ یہی کام عمران ریاض کے ساتھ اور خاص طور پر مراد سعید کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس ملک کی ریاست
یعنی ریاست اصل میں تو عوام ہے لیکن یہاں پر ریاست عوام نہیں ہے, عوام کو ننگا ہونے والے اس ملک میں ریاست ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ یا تو اس بیانیے کو غلط ثابت کریں, سپورٹ کریں, لیکن بہرحال عمران ریاض اور خاص طور پر مراد سعید, وہ جو ویڈیو جو آڈیو بیان آیا ہے ان کا, جس طرح وہ میسج انہوں نے پبلک کیا ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے. تو ارشد شریف شہید کے بعد یہ دو شخصیات اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے, جیسے عمران خان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے, عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین, تو واضح طور پر آئیڈینٹیفیکیشن جاری ہے کہ کون ہے. یعنی جو اس وقت تحفظ فراہم نہیں کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی الزام تو انہی پر جانا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب 4 روزہ دورے پر چائنا پہنچے. اس وقت آپ کو علم ہے یعنی سعودی عرب نے $2 ارب کا وعدہ کیا ہے, یو اے ای نے $1 ارب کا وعدہ کیا ہے, اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں پچھلے 3 مہینے سے یہی دعوے کر رہے ہیں. یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ملک کے جو وزیر اعظم, جو بڑے زبردست قسم کے آدمی وہاں سے مسلط ہوئے تھے, اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں. نہ تو ابھی تک سعودی حکومت اور نہ یو اے ای کی حکومت نے آفیشیل اس کو کنفرم کیا ہے. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. یعنی ہمیں اسحاق ڈار ہی کنفرم کر رہے ہیں 3 مہینے سے. اب یہ ممکن ہے ہو جائے تو مزید بھی مدد چاہیے ہوگی, اور چائنا اس کے اندر مین جو ہے وہ پارٹنر ہے. چائنا کی مدد چاہیے, اور سب سے زیادہ پاکستان نے چائنا کا ہی قرض دینا ہے, اور پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو تو یہ چائنا, سعودی عرب اور باقی عرب ممالک کے مفاد میں ہے. اب اس وجہ سے صرف اس لیے کہ ان کے مفاد میں اور انہوں نے بچانا ہے, آخر یہ کب تک بچائیں گے بھائی؟ اگر ہم اس ملک کے ادارے چوروں, ڈاکووں, منی لانڈرنگ کرنے والے, جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے چلانے والے, اگر یہ ملک ان کے حوالے کر دے اور ملک کو اور عوام کو لوٹنا شروع کر دے تو بھئی کب تک وہ ادارے دیکھیں گے؟ وہ دیکھیں گے نہیں بھئی عوام کا پرسیپشن کیا ہے, عوام ان کے بارے میں سوچتی کیا ہے. یہ تو سکون کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکتے, یہ تو کسی جگہ زیارت نہیں کر سکتے, یہ کسی ہوٹل پہ نہیں بیٹھنے کی پوزیشن کے اندر عوام کے جو جذبات ہیں. لیکن چونکہ فتح کرنا ہے عوام کو, جنرل باجوہ صاحب نے انڈیا کے حوالے سے جو فتوحات ہیں اس کا ذکر تو انہوں نے کر دیا تھا نا, جو 25-26 لوگوں نے بیانات دیے ہیں اور سامنے آ گیا ان کی ملاقات کے اندر کہ انڈیا سے ہم نہیں لڑ سکتے, اس کو فتح نہیں کر سکتے 1 انچ بھی, لیکن اپنی عوام کو فتح تو کرنا ہے نا بھائی. اب یہاں جو ہے وہ آرمی چیف صاحب پہنچ گئے 4 روزہ دورے پر چائنا. یقیناً شہباز شریف نے بھی کہا ہے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر انہوں نے محنت کی ہے, تو چائنا ایک عام پارٹنر ہے. سی پیک کے حوالے سے اس کا جو رول ہے, مزید آگے کس طریقے سے چلنا ہے, وہ بھی اس ملک کے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ وہاں پر بات کریں گے. سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ذرائع کے حوالے سے وہ تو لازمی ظاہر ہے ان کی ویسے ہی ڈومین میں آتا ہے. تو اس وقت چونکہ ہمارے عرب ممالک ہو, چائنا ہو, امریکہ ہو, ان کو علم ہے کہ ہماری آرمی اصل اس ملک کی ریاست ہے, وہ انہی کے ساتھ یہ چیزیں ڈیل کرتے ہیں. بدقسمتی سے رزلٹ اچھا آ جائے تو اس کا کریڈٹ جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر صاحب لیں گے, رزلٹ اگر اچھا نہ آیا تو سیاسی قیادت لے گی بھائی, ان کے کھاتے میں پڑے گا. تو یہ بھی ایک پرسیپشن ہے. تو ایک طرف آرمی چیف چائنا پہنچتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ سی ٹی ڈی تھانے کے اندر واقعہ ہوتا ہے. پھر سوشل میڈیا پر ایک طوفان بپا ہوتا ہے, ایک نئی جنگ جو ہے وہ طوفانی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. ادارے اور عوام اس وقت واضح طور پر ان میں دراڑ آ چکی ہے. طاقت کے بل بوتے پر, آڈیو ویڈیو کے بل بوتے پر, دھمکیوں کے ذریعے, ننگا کرنے کے ذریعے, یہی ٹولز ہیں جو مسلسل اس ملک کی عوام کے ساتھ اپنائے جا رہے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ جب جو ہے وہ یہی ذرائع, پتہ نہیں اس پوری کہانی کے پیچھے ہے کون, کس نے کیا وصول کیا ہے, عوام اور اداروں کے درمیان نفرت پیدا کرنا اور کھاؤ قبائل کو اس ملک پر مسلط کرنا, کس نے کتنی وصولی کی ہے اور کیسے کی ہے بھائی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ملک اور عوام کا تو بیڑا غرق کر رہا ہے. اور یہ جو ایک پیج ہے یہ ہر جگہ ایک پیج ہے, اور یہ اس ملک کی عوام کے خلاف ہے. یہ تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف نہیں ہے, یہ اس ملک کی عوام کے خلاف ایک پیج ہے. چونکہ 14 کروڑ جو عوام ہے, اگر میرے جیسا بندہ, آپ جیسا بندہ کوئی سوچے گا بھئی یا تو دلیل دے آپ پاکستان کے شہریوں کو خدا کے بندو, اور یا جس طرح آپ چل رہے ہیں تو حالات خرابی کی طرف ہے. تو آرمی چیف کے چین پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے اندر اس وقت طوفانی قسم کی جنگ سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی اس کا آغاز ہو گیا ہے.
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.